अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आयशा गुल अलई ने इमरान खान पर जो इल्ज़ामात लगाए, 2 दिन तक उनकी तरफ इल्ज़ामात का कोई जवाब सामने नहीं आया। खुद इमरान खान की तरफ से ज़ाती तौर पर कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन आज इमरान खान ने खामोशी तोड़ दी और निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया। और जो इंटरव्यू दिया उसमें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं आयशा गुल अलई की तरफ से, उनका जवाब तो नहीं दिया, मगर कुछ सवालात उनकी तरफ से उठाए गए हैं। वो सवालात आपको दिखाएंगे। आयशा गुल अलई से उन सवालात का जवाब पूछेंगे, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये खबर आती रही कि आयशा गुल अलई ने जियो न्यूज़ के एक सीनियर सहाफ़ी को वो पैगामात दिखा दिए हैं जो इमरान खान की तरफ से आए। उनमें से कुछ पैगामात उनकी तरफ से शेयर किए गए हैं। हमने भी जानने की कोशिश की जियो न्यूज़ के वो कौन से सहाफ़ी हैं। आज इंटरव्यू दिया था आयशा गुल अलई ने हामिद मीर साहब को, तो हम आपको जो इमरान खान साहब के सवालात हैं वो भी दिखाएंगे, आयशा गुल अलई से उनका जवाब भी लेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ये ज़ाहिर खबर चल रही है कि एक जियो न्यूज़ के एक सीनियर सहाफ़ी को आयशा गुल अलई की तरफ से पैगामात दिखाए गए हैं। आपके प्रोग्राम में आज वो मौजूद थी। क्या ये दुरुस्त है कि आपने आयशा गुल अलई के सेलफोन में वो सारी या कुछ पैगामात देखे हैं इमरान खान साहब की तरफ से? शाहजेब भाई, असल में हुआ ये कि आज जब वो हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आई तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप कुछ मैसेजेस मुझे दिखा दें ताकि मैं इस पर जो पीटीआई के कुछ लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकूं, क्योंकि जब आप ये बात करेंगी तो हमारे पास दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि ये एक लीगल मसला है, मैंने अदालत में केस लड़ना है, तो मैं ये आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो सोशल मीडिया पे कुछ मुबैना मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये सारे के सारे गलत हैं। कोई भी जो मेरा ओरिजिनल मैसेज है वो सोशल मीडिया पे नहीं है और ना ही मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर किया है। दिखाया जरूर है, उन्होंने कहा कि मैं जब भी मैसेज आता था मैं अपने वालिद साहब को दिखाती थी और मेरे भाई ने भी मैसेजेस देखे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को ये मैसेज अभी तक भिजवाया नहीं है। उसके बाद जब हम अपने जाके स्टूडियो में सेट पे बैठ गए तो फिर अचानक उनको कोई आफ्टर थॉट आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मैं आपको मैसेज दिखा देती हूँ। तो फिर मैं अपना अब आपको पता है स्टूडियो में कैमरामैन भी होते हैं, टेक्नीशियन भी होते हैं और अंदर कंट्रोल रूम का स्टाफ भी देख रहा होता है। तो जब मैंने फिर अपना माइक उतारा, IF भी उतारी, मैं उठ के अपनी सीट से उनके पास गया, उन्होंने अपना फोन जो है उसको खोला और मैसेजेस निकाले और मुझे दिखाए। तो जारी बात है सबको पता चल गया, लेकिन उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि ये मैं इसका कंटेंट जो है वो किसी के साथ शेयर ना करूं। तो ये अब वो जो भी मैसेजेस हैं, जाहिर बात है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो वाकई किसी ने भेजे हैं या इनका रिस्पांस भी नजर आ रहा था उसमें। तो जाहिर बात है जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और ये खुद प्रॉपरली उनको पब्लिक नहीं करती तो मेरा उस पर कुछ कमेंट करना जो है वो मुनासिब नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपनी कुछ कन्वर्सेशन मुझे दिखाई। हमीर साहब, जाहिर है ना हम आपसे कहेंगे कि आप जो कॉन्वर्सेशन दिखाई आप बताएं। ये आयशा गुल अलई की तरफ से अगर कहा गया है, आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी हैं कि वो ना बताए जाएं, तो हम आपसे कहेंगे भी नहीं। और इमरान खान साहब के साथ भी ज़्यादती होगी, क्योंकि जाहिर है इस चीज़ का भी एनालिसिस होना बाकी है। आयशा गुल अलई और इसके फॉरेंसिक एनालिसिस हो, जो भी चीज़ दिखाई गई है। मगर जो चीज़ आपने देखी है हामिद मीर साहब, क्या वो इल्ज़ामात को तक़वियत देती है जो आयशा गुल अलई की तरफ से इमरान खान पर लगाए गए जो भी मैसेजेस आपने देखे? उनके जो कंटेंट है कॉन्वर्सेशन को जो है वो जो मैंने एक सरसरी सी निगाह डाली और कुछ चीज़ों को मैंने गौर से पढ़ने की कोशिश की। और सितारा याद साहबा जो है ANP की सेनेटर, वो साथ बैठी हुई थी और वो भी बड़ी दिलचस्पी से और बड़े तजस्सुस के साथ ये सारा मामला देख रही थी। तो जो मैंने देखा तो उसमें जारी बात है वो जो इल्ज़ामात लगा रही हैं तो उन इल्ज़ामात को तक़वियत तो मिलती है, लेकिन मैं दोबारा यही कहूँगा शाहजेब साहब कि इसकी जब तक इंक्वायरी नहीं होती, एक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती, तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ आयशा गुल अलई की तरफ से उन्हें दिखाया गया, अवामी नेशनल पार्टी की सेनेटर भी उस वक्त स्टूडियो में मौजूद थी, और जो हामिद मीर ने देखा वो आयशा गुल अलई के इल्ज़ामात को तक़वियत देता है। मगर इस बात की इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है, इस बात के फॉरेंसिक एनालिसिस होना भी बाकी है। जाहिर है जो कुछ आयशा गुल अलई की तरफ से दिखाया गया, मगर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जो कुछ आयशा गुल अलई ने मैसेजेस उन्हें दिखाए हैं वो उन इल्ज़ामात को तक़वियत देते हैं जो आयशा गुल अलई की तरफ से लगाए गए हैं। अवामी नेशनल पार्टी की सेनेटर भी वहाँ मौजूद थी। हम इस हवाले से मज़ीद बात आयशा गुल अलई से भी करेंगे, लेकिन आज इमरान खान साहब फाइनली इस हवाले से सामने आए
اور ان کی طرف سے کچھ سوالات کے جو جوابات دینے تھے اس میں انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے عائشہ گل علی کو میسیجز بھیجے تھے یا نہیں بھیجے تھے، مگر یہ بات ضرور کی کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اسے کرنے میں 4 سال کیوں لگ گئے؟ میں ہوتا تو فوراً کھڑا ہو جاتا یا کوئی اور ہوتا۔ 4 سال تک میری تعریف بھی کرتی رہیں، انٹرویوز بھی دیتی رہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس کو کوئی گندا میسج بھیجا ہے کسی نے تو وہ اس کو انتظار تو نہیں کرنی چاہیے نا، اور پھر ملنا بھی چاہیے، تعریف میں بھی کرنی چاہیے، پروگرامز بھی آنا چاہیے، پھر شام کو ملنا بھی چاہیے، وہاں تصویریں بھی کھچائیں، تو یہ اس پہ کوئی لاجک نہیں ہے۔ اور خان صاحب یہی نہیں رکے، پھر خان صاحب نے مزید الزام بھی لگایا کہ پیسے چلائے ہیں نون لیگ نے چلائے ہیں، کیونکہ نون لیگ کی تاریخ ہے۔ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے تعجب یہ ہوا کہ اس لیول کے اوپر کیسے یہ چلی گئی، اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے پیسہ چلایا، کیونکہ یہ نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ اتنا نیچے گرتے رہے ہیں۔ میری ساری جب 21 سال سے میں نے پولیٹکس کیا ہے، اسی لیول پہ یہ آپریٹ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے سیٹا وائٹ کی پوری چیز اٹھائی، پوری کیمپین اٹھائی، اس کو ٹیلی فون کرتے تھے وہاں لاس اینجلس سے، اسے پیسے دیتے تھے، اسے سٹیٹمنٹ چھپاتے تھے۔ اس نے بعد میں جب الیکشن ہو گیا تو پھر ضرورت نہیں تھی سیٹا وائٹ کی، اس نے پھر ایک بیان دیا کہ مجھے یہ پیسے دیتے تھے یہ کروانے کے لیے۔ تو میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ اتنے نیچے گرتے ہیں، یہ جتنے بھی معصومیت اور مظلومیت ان کی چہروں پہ ہوتی ہے یہ بھائیوں کے، یہ اتنا ہی نیچے گرتے ہیں، تو یہ استعمال ہوئی ہیں۔ ایک اور اہم سوال جو ان سے کیا گیا اور جو بارہا میڈیا میں گردش کرتا رہا ہے کہ عائشہ گل علی نے عمران خان صاحب کو شادی کا کہا تھا، اس سوال کے جواب میں خان صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ دراصل عائشہ گل علی نے آپ کو اچانک ایک دن شادی کی آفر کر دی تھی۔ چلے اس کو رہنے دیں، میں اس کے آگے دیکھیں، میں خواتین کے اوپر بات نہیں کرتا۔ خان صاحب نے کہا کہ میں خواتین پر بات نہیں کرنا چاہتا، کچھ سوالات ان کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں۔ جب عائشہ گل علی حامد میر صاحب کے پروگرام میں موجود تھی، جب ان سے بات کی گئی کہ یہ کیا قصہ ہے میسیجز کا بھی اور شادی کے پروپوزل کا بھی، تو اس کا انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کیا جواب دیا؟ لکی مروت میں ایک جلسہ ہوا، اس میں عمران خان بھی تھے، میں بھی تھی، میں نے اسپیچ کی، اس کے بعد عمران خان کی اسپیچ، اس کے بعد انہوں نے ان کے ایس ایم ایس آنا شروع ہوئے اور ان کے بیہودہ میسیجز آنے شروع ہوئے، اور اس کے بعد یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 2013 کی بات ہے۔ اچھا، اور میں اس کے الفاظ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کے الفاظ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ چیزیں پھر مجھ پہ عجیب لگیں گی اگر میں وہ چیزیں بتا دوں آپ کو۔ وہ ساتھ ساتھ وہ شادی کی بات بھی کرتے تھے، ہنٹس دیتے تھے شادی کی بھی، اور ساتھ ساتھ وہ غلط میسیجز بھی کرتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو شروع سے ان کو بتایا کہ یہ چیزیں یہ ہو رہی ہیں۔ میرے والد صاحب پروفیسر ہیں، ہم پختون گھرانہ ہے، لیکن میرے والد صاحب ایک ٹیچر ہیں، ایک پروفیسر ہیں، وہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے ایسے معاملات کے اوپر بات کرنے میں کہ ہم اس کو پبلک کریں، ہمیں بھی عجیب لگ رہا تھا۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے اکیلے ملیں۔ میں اپنے والد صاحب اور اپنے بھائی کو لے کر گئی، جس پہ ان کا موڈ شاید بہت خراب تھا، اور میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مطلب، تو یہ ادھر ادھر کرنے لگے۔ اس کے بعد بھی ان کے میسیجز آتے رہے۔ اچھا، نعیم الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کے والد اور آپ کے بھائی آپ کو لے کر گئے اور عمران خان سے کہا کہ آپ عائشہ گل علی سے شادی کر لیں۔ دیکھیں، ان کے جو میسیجز آ رہے تھے اس سے پہلے اور وہ شادی کے ہنٹس دے رہے تھے، میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ کا مقصد کیا، مطلب آپ کیا چاہتے کیا ہیں۔ یہ بات آپ نے سنی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر عائشہ گل علی کے والد صاحب نے بھی کنفرنٹ کیا تھا عمران خان صاحب کو اس ساری بات پر، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ عائشہ گل علی صاحبہ موجود ہیں۔ عائشہ، بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہر ہے متعدد سوالات ہیں، آپ کے جو الزامات ہیں ان میں ایک ذاتی نوعیت کا ہے اور ایک پارٹی پر کرپشن اور دوسرے معاملات ہیں۔ ہم کوشش کریں گے سب پر بات کریں، لیکن جو پہلا الزام ہے کیونکہ وہ ذاتی نوعیت کا ہے اور ذاتی طور پر اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ خواتین کے رائٹس ہوں، خواتین آگے بڑھیں، تو میں یہ قطعی طور پر آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ ایک میری رائے میں ایک خاتون سے یہ پوچھنا کہ آپ پر جو الزام لگے ہیں وہ آپ پبلک کے سامنے رکھیں اور میسیجز پبلک کے سامنے رکھیں، وہ ہم نہیں کہیں گے۔ ساتھ میں اگر 4 سال بعد 5 سال بعد تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے ہراسمنٹ کا وہ کبھی بھی سامنے آ سکتا ہے، جو وکٹم ہے اس کی چوائس ہے کہ وہ کب سامنے آئے، مگر یہ آپ کو ساری کی ساری ایویڈنس جو آپ نے آج حامد میر صاحب کو بھی کچھ دکھائی ہے
कोर्ट ऑफ लॉ में तो सामने जाके रखनी पड़ेगी, अदालत के सामने तो रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप तैयार हैं? एक लीगल बैटल तो होगी, फॉरेंसिक एनालिसिस तो होंगे इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी छोड़ने का फ़ैसला किया था और उसकी कुछ वजूहात थी। मैंने 3 वजूहात बताई। एक उसमें से वजह ये थी कि इस पार्टी में मैं मैसेज देना चाह रही थी, क्योंकि जो मुझे एक मेंटल टॉर्चर हुआ, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं मीडिया चैनल्स पे बैठकर उसकी तफसीलात हर वक्त बताऊं, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है ऐसी चीज़। लेकिन इन्होंने जो एलिगेशंस लगाई उसके बाद कि अमीर मुकाम से पैसे लेके उसने ऐसा किया और 50 करोड़ रुपए लिए, तो इस घटिया सोच पे मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। और उसके रिस्पांस में मैं फिर कई चैनल्स पे मैंने बात को इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मैं तो चाह रही थी कि मैं पार्टी छोड़ दूं और फिर घर बैठ जाऊं और फिर उसके बाद आइंदा लाइहा अमल का मैं ऐलान करूँ कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है, क्या करना है। और वैसे भी मैं स्टडीज़ कर रही हूँ, मैं डॉक्टरेट कर रही हूँ कंपैरेटिव रिलीजन में, मैं उस चीज़ को फोकस करना चाह रही थी। सियासत से मेरा काफ़ी अरसे से दिल जो था वो ठीक नहीं था, क्योंकि इस पार्टी में जो कल्चर था वो उन्होंने अब इमरान खान बड़े मासूम बनने की कोशिश उन्होंने की। आज बड़े उन्होंने ये कहा कि फिर वो मीटिंग्स में क्यों आती थी, फिर वो मेरी तारीफ़ क्यों करती थी। ये चीज़ पार्टी के लोगों को तो महसूस होती थी। और वो जिस तरह कहते हैं नवाज शरीफ के बारे में कि वो बड़ा मासूम चेहरा बना के बात करते हैं, तो आज तो इमरान खान ने बड़ा मासूम चेहरा बना के बात की है। और इस चीज़ को खैर वो डिनाई नहीं कर सकते। मेरा मकसद ये भी नहीं था कि मैं तफसीलात में जाऊँ, मैं सिर्फ ख़वातीन को ये कहना चाह रही थी कि आप अलर्ट रहें, इस पार्टी में ऐसा कल्चर है, उनका ग्रुप जो है वो इस किस्म के हरकतें करता है, तो इनसे आप ज़रा अपने आप को मगर सिर्फ एक मसला ये है कि ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान के एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, लोग प्यार करते हैं उनसे, कि ये मुमकिन नहीं था कि आप इल्ज़ाम लगाती और फिर घर पर बैठ जाती, क्योंकि इल्ज़ामात की नोयत बहुत संगीन है। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि आप मीडिया पर कतई तौर पर ना रखिए, ज़ाती मामला है, मगर ये प्रूफ तो आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप तैयार हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये चीज़ें देने के लिए और प्रूव करने के लिए तैयार हैं, जो आज आपने हामिद मीर साहब को कुछ मैसेजेस दिखाए? देखिए, मैं जो बात कर रही हूँ, मुझे कोई अगर 1 अरब रुपए, 10 अरब रुपए या 50 अरब रुपए भी दे, तो उसके ऊपर मैं कम से कम अपनी इज्जत के ऊपर खामखा से एक बात खुद से नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे कोई पूरी दुनिया भी दे दे, अपनी इज्जत के ऊपर कोई बात नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ें मेरे ज़ाहिर है कि मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट है, मेरे पास प्रूफ्स हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि वो मेरी तारीफ़ भी करती थी। इमरान खान को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस मुल्क के लिए एक विज़न लेकर आए थे, और जब तक मैं पार्टी में थी मैंने ये चीज़ें पार्टी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और पॉलिटिक्स इंशाल्लाह मैं जारी भी रखूँगी, मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस भी है। मैं किसी इमरान खान के लिए ना आई थी और ना मैं किसी के लिए मैं पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स छोड़ूंगी। मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ी हूँ, आपने सड़कों पर देखा मैं उनके साथ खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी तारीफ़, मैं आपकी तारीफ़ कुछ इश्यूज़ पे करती थी जहाँ पे आप स्टैंड लेते थे, लेकिन जो आपके मसाइल हैं, जो केपीके गवर्नमेंट का मसला है, वो चीज़ मेरे लिए भी खुद मैं पीटीआई मैं केपीके पे आता हूँ आयशा, मैं केपीके पे आता हूँ। एक इशू ये है मादक के साथ, मैं खैबर पख्तूनख्वा पे आता हूँ, और मैं सिर्फ मसला ये है, अगर आप मुझे कैटेगोरिकल जवाब दे दें, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग सब अगर कंडेम कर रहे हैं एक बात को, तो अब इस बात से तो नहीं ना काम चलेगा कि इस बात को इन्वेस्टिगेट ना किया जाए। आप खुद नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, इमरान खान साहब भी हैं, नेशनल असेंबली की एक कमेटी मौजूद है, तो आप कहीं तो इतने बड़े इल्जामात लगा के उसके फोरेंसिक एनालिसिस तो कराने पड़ेंगे ना। आपने एक पॉपुलर लीडर पर इल्जाम लगाया, तो आप उसके लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है कि आप इसको साबित करेंगे और सबूतों को किसी एक लीगल फोरम पर रखेंगे? मैं देखिए, मैं तो जो बात कर रही हूँ वो सच कह रही हूँ, और सबको पता है, जो लोग पीटीआई के लोग डिफेंड भी कर रहे हैं उनको भी पता है कि कल्चर ऐसा है। मैं बगैर सबूत की बात नहीं कर रही हूँ। और दूसरी बात यह कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं इस पार्टी का सबसे जो तकलीफ़ें मुझे हुई थी वो मैंने बयान कर दी, मैं जाना चाह रही थी। लेकिन इसमें अगर कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी किसी लीगल फोरम पे जाती है, कोई सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा सो मोटो नोटिस लें, अगर पार्लियामेंट में कोई कमेटी बनती है, मैं उसके ऊपर ज़ाहिर मैं ताउन करूँगी। लेकिन खुद मेरे पास, मैं खुद इस चीज़ को परसू नहीं करूँगी, क्योंकि मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। मैं अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ, बाकी मैं पॉलिटिकल अपना लाइहा अमल बताऊँगी कि मैं क्या करूँगी इस चीज़ को। यानी कि आपको अगर कोई लीगल नोटिस सर्व होता है, क्योंकि वो कह रहे हैं के लिए मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ, लीगली मामला होता है या असेंबली में उठा लिया जाता है इस मामले को, नेशनल असेंबली में, और कोई कमेटी आपको बुलाती है कि जी सबूत सामने रखिए, आप कह रही हैं सुमोटो हो जाता है, जिसके आपने खुद ने डिमांड की है, या कोई कानूनी चाराजोई तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ करती है, तो ये सबूत आप उस फोरम पर रखने के लिए तैयार हैं? खुद नहीं करेंगी मगर तैयार हैं अगर कहीं से भी नोटिस होता है? जी बिल्कुल, मैं ताउन करने को तैयार हूं, और मेरे पास जो भी सबूत हैं वो मैं दूंगी उनको।
اور باقی یہ ہے کہ میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی خواتین کو میں بتاتی. میڈیا نے اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں پوچھ لیا ہے. میں اس کو اتنا ڈیٹیل میں بتانا بھی نہیں چاہ رہی تھی, لیکن میڈیا میں کچھ ایسے ایلیگیشنز انہوں نے لگائے کہ اس نے 3 کروڑ روپے لیے, اس نے یہ کیا, گورنر سے ملاقات کی ہے. میں گورنر سے ملاقات تو کیا, مجھے کوئی امریکی صدر بھی کہہ دے کہ آپ اپنی عزت کے اوپر بات کر کے ایسی بات کریں تو میں وہ نہیں کروں گی. لیکن انہوں نے ایلیگیشنز لگائے, پھر میڈیا مجھے تفصیلات میں جانا پڑا. میں صرف پارٹی چھوڑنا چاہ رہی تھی اور میں خواتین کو الرٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو پارٹی جس کو آپ سپورٹ کر رہی ہیں اس میں کوئی آپ کے لیے سیف ماحول نہیں ہے, اور پتہ نہیں کون سا کلچر آئے گا جب یہ پرائم منسٹر صاحب بنیں گے اس ملک کے, اگر بن گئے تو پتہ نہیں کون سا کس قسم کا روایات یہاں پہ ہوں گی. اور پھر انہوں نے میری بہن کو انہوں نے نشانہ بنایا جو کہ اسکواش چیمپئن ہیں, ورلڈ چیمپئن. قمر زمان نے اس کے اوپر بہت برا منایا کہ پاکستان میں کتنی لڑکیاں جو ہیں وہ آپ کی بہن پاکستان کا فخر ہے, آپ کی بہن پاکستان کا فخر ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی 2 دن بعد ظاہر ہے ٹویٹر پہ بھی کہا کہ آپ کی بہن کو نہ ٹارگٹ کیا جائے. آپ کی بہن عمران خان جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, عمران خان 3 دن تو غائب رہے, 4 دن تو وہ غائب رہے. 4 دن کے بعد جو ہے آج انہوں نے بات کی ہے اس چیز کے اوپر. تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ عمران خان نے یہ ٹریننگ اپنے ٹیمز کو دی ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں پر اٹیک کریں, کیچڑ اچھالیں. میں نے کوئی ان کی ماؤں بہنوں کے اوپر بات نہیں کی. انہوں نے میری بہن کو جو کہ غیر سیاسی ہیں اس کو وہ گھسیٹ کر لائے. وہ نیشنل چیمپئن ہیں, انٹرنیشنل پیس ایمبیسڈر ہیں, وہ انٹرنیشنل سیلیبریٹی. ظاہر عائشہ بہتر ہوتا کہ خان صاحب ظاہر فوری طور پر ایکشن لے کر دیتے. 2-3 دن تک ہوا ہے, ان کے اسپوکس پرسن کہتے رہے, اور آپ کی بہن میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان کا فخر ہے جس طریقے سے انہوں نے اسٹرگل کر اور پاکستان کی نمبر 1 اسکواش پلیئر بنی ہے. مگر اب ایک مسئلہ یہ, آپ نے کہہ دیا کہ آپ فورم پر پروف رکھنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے تحریک انصاف اور نون لیگ آپس میں ایک دوسرے کو لیگل نوٹس سرو کرتی رہتی ہیں. اگر یہ معاملہ ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے لیگل نوٹس سرو کریں اور لے جائیں کسی بھی فورم پر تو میں جاؤں گی, تو دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لیگلی پرسو کرتی ہے یا نہیں. اگلا معاملہ ہے کرپشن کا. انہوں نے مجھے 3 کروڑ کا ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے. میرے پاس 3 لاکھ بھی نہیں ہے میرے اکاؤنٹ میں. نہیں تو ہرجانے کا جو نوٹس آیا ہے آپ کو, کیونکہ یہ خبر صرف چلی تھی, اگر آپ تک پہنچ گیا ہے تو اس کے بعد تو آپ عدالت میں جا کے ثبوت دے سکتی ہیں نا. پھر آپ کہہ رہی ہیں آپ دیں گی, اگر ہرجانے کا نوٹس آ گیا اس کا مطلب ہے وہ تو لیگلی پرسو کر رہے ہیں آپ کو. یہ انہوں نے میں ایک ٹیچر کی بیٹی ہوں, میرے پاس اتنے پیسے ہیں بھی نہیں. 3 کروڑ انہوں نے ہرجانے, یہ مجھے جس طریقے سے پہلے انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس وغیرہ نہ کریں. ابھی وہ ہرجانے کا نوٹس انہوں نے بھیجا ہے, تو مجھ میں کوئی خوف نہیں ہے, نہ میں غلط بات کر رہی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جو 10 ارب روپے کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ آدمی 10 ارب روپے مجھے آفر کیے تھے, اس کا بھی ثبوت دے دیں کہ وہ آپ کو پریس کانفرنس سے روکنے کے لیے کس نے کہا؟ مجھے ان کے جو پرسنل سیکرٹری انہوں نے فون کیا تھا. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ عمران خان کو 10 ارب روپے اس نے کہا تھا کہ مجھے 10 ارب روپے کی آفر ہوئی تھی کہ پاناما کیس پہ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بھی آپ پر کاؤنٹر الزامات لگائے, بٹ کون پرسنل سیکرٹری ہے پارٹی سے جس نے آپ کو فون کیا اور کہا کہ, اور کیا کہا ایگزیکٹلی؟ مجھے اون چودھری کی طرف سے فون آیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے آپ وہ پریس کانفرنس مت کریں, آپ رک جائیں اور ہم مذاکرات کریں گے, ڈیلیگیشن آپ کے پاس بھیجیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں, لیکن میں عمران خان سے کہوں گی کہ پہلے تو اپنا فون جو ہے وہ چیک کروانے کے لیے دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 10 ارب روپے جو ہے انہوں نے الزام لگایا تھا نون لیگ کے اوپر یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے اوپر, جو بھی انہوں نے الزام لگایا کہ 10 ارب روپے مجھے آفر ہوئے, تو پہلے اس کا بھی ثبوت دے دیں. میں تو ثبوت دوں گی انشاءاللہ اگر مجھے مانگا گیا. خود بھی ثبوت دیں, جو 10 ارب روپے کا الزام لگایا, 10 ارب روپے کا ثبوت وہ آج تک دینے میں ناکام ہے. ظاہر ذمہ داری ہے کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ ثبوت دے. آپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اگر لیگل نوٹس آ گیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں 3 لاکھ نہیں دے سکتی, تو پھر وہ 3 کروڑ کا جو آیا ہے ہرجانہ وہ عدالت کے سامنے رکھیں, اس کے فورینسک انالیسس ہوں. مگر یہ بتائیں کہ آپ ایک بات بتا رہی تھی حامد میر صاحب کو, کیونکہ ظاہر ہے خان صاحب نے تو اس بات پر کامنٹ نہیں کیا کہ آپ نے ان کو شادی کے لیے کہا تھا, مگر آپ کہہ رہی تھی کہ جب میسیجز آئے تو آپ والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ آپ گئیں اور آپ کے والد صاحب نے کنفرنٹ کیا عمران خان صاحب کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ خان صاحب بقول آپ کے یہ سگنل بھی دیتے تھے کہ شادی کرنا چاہتے ہیں, پھر اس قسم کے میسیجز بھی بھیجتے تھے. اس میٹنگ کا اختتام کیا ہوا یہ آپ نے نہیں بتایا, کیا ہوا جب کنفرنٹ کیا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں وہ انہوں نے اس چیز کو انہوں نے ادھر ادھر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس کے اوپر دیکھتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ چیزیں انہوں نے کہا. اور وہ اس کے بعد پھر جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر بیہودہ میسیجز بھیجنا شروع کیے, اور مجھے انتہائی ٹارچر ہوا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے, اور یہ عجیب سی چیز تھی کیونکہ مجھے ایسے میسیجز کبھی ملے نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر جب یہ سلسلہ سارا ختم ہو گیا تو نعیم الحق نے کہا, میسیج بھیجا اس کے عرصے کے بعد کہ میں اکیلا ہوں اور مطلب میں پرپوز کرنا چاہتا ہوں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اس قسم کی
تو وہ بھی مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کس قسم کی صورتحال ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے, اور میں اتنا ڈیٹیل میں خیر جانا نہیں چاہ رہی تھی. میڈیا میں اتنی چیزیں میں آ گئی جو کہ مجھے پسند نہیں ہے, لیکن اور وہ نعیم الحق صاحب کا میسج بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ آ گئی. وہ نعیم الحق صاحب کا میسج بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ جی وہ میرے پاس, جی اور اس کی شکایت آپ نے عمران خان صاحب سے کی, یا پھر جو بعد کے میسیجز آئے عمران خان صاحب کے, اس کی شکایت اپنے والد صاحب سے کی؟ میں نے عمران خان کی سے تو کوئی بات کرنی, میں نے کوئی بات ان سے نہیں کی. میں ان سے کیا شکایت کرتی جن سے مجھے خود شکایت تھی, تو میں ان سے کیا شکایت کرتی نعیم الحق کی. اب کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں نعیم الحق جو ہیں وہ خود ان کے ساتھ سارے کاموں میں انوالوڈ ہوتے ہیں. کیونکہ ذاتی نوعیت کے الزامات ہیں, اور ظاہر ہے آپ نے کورٹ آف لاء میں اس کو پروو کرنا ہے. جو دوسرے الزامات ہیں, مجھے یہ بتائیے, آپ نے کرپشن کا الزام لگایا. عائشہ صاحبہ, اگر 2 دن پہلے جس جلسے میں آپ گئیں, اگر اس میں آپ کو تقریر کا موقع مل جاتا, جو کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد یوم تشکر تھا, تو اس جلسے کی تقریر میں آپ نے کیا پرویز خٹک کے خلاف تقریر کرنی تھی یا میاں نواز شریف کے خلاف کرنی تھی, اگر آپ کو موقع مل جاتا جو آپ چاہ رہی تھی؟ میں نے پاکستان کے اوپر بات کرنی تھی, اور پاکستان میں اگر نواز شریف ہیں, اگر عمران خان ہیں, اگر کوئی بھی اس ملک کا کوئی نقصان کرتا ہے یا کوئی فائدہ کرتا ہے, میں اس کے اوپر بات کروں گی. اور میں کوئی خاص میں یہ نہیں کہ میں تقریر کا کوئی اتنا بڑا ایشو تھا. میرا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ تقریر تو میں اسمبلی میں بھی کر سکتی ہوں, بہت بڑا فورم میرے پاس موجود ہے, میں میڈیا پہ بھی آ کے بات کر سکتی ہوں, جلسے میں روزانہ لوگوں سے بات کرتی ہوں. تو اتنا بڑا ایشو وہ نہیں تھا. لیکن خواتین کی ریپرزنٹیشن جس طریقے سے مجھے ڈسکریج کرنے کی کوشش کی گئی, کہ میں ایک جگہ پہ میں نے کہا کہ میں ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں, اور انہوں نے پارٹی کی ایک اور خاتون ہے جو میرے علاقے کی ہیں, ان کو بلا کر کہا اور ان کو اسپیچ کروائی وہاں پہ. اینڈ آئی واز لیفٹ ایمبیرسڈ. اگر وہ اسپیچ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے علاقے کی ایک اور خاتون کو کرائی بجائے آپ کے, اگر وہ اسپیچ آپ سے کرائی جاتی, تو کیا آپ نے پرویز خٹک کے خلاف اور عمران خان کے خلاف تقریر کرنی تھی یا نواز شریف کے خلاف کرنی تھی؟ نہیں, یہ ابھی نہیں, وہ جو ایک خاتون سے کروائیں گے وہ ابھی کی بات نہیں ہے, یوم تشکر کی بات نہیں ہے, وہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے. بہت پہلے یا یوم تشکر پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ 2 دن پہلے اگر آپ تقریر کرتی, تو کیونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے خیبر پختونخوا کی کرپشن آپ کے لیے, تو آپ کیا پرویز خٹک کے خلاف کرتی؟ جی دیکھیں, میں کرپشن کے اوپر بات کرتی, اس ملک کو جو بھی نقصان پہنچاتا ہے میں کرتی ہوں بات. اور میں نے ادھر میرے ساتھ جو ڈیلیگیشن میں لوگ گئے تھے اور جو وہاں پہ منسٹرز کھڑے تھے, ہم سب نے بھی یہی بات کی کہ کے پی کے میں آپ کی کرپشن ہو رہی ہے, اور آپ کا نیا کے پی کے, نیا پاکستان آپ کیسے بنائیں گے جب آپ کے کے پی کے میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے. اور آپ کے چیف, میں آپ کو بتاؤں کہ عاطف خان اور شہرام ترقی نے بھی یہی بات مشکل ہو رہا تھا. کیا عاطف خان اور ترقی صاحب نے بھی یہی بات؟ اس دن وہاں پہ میٹنگ میں, اس دن وہاں پہ باہر عاطف بھی کھڑے تھے, ایجوکیشن منسٹر علی امین بھی موجود تھے, اور شاہ فرمان کو بھی اسی چیز, ان دونوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم تو اس خان صاحب سے کہہ رہے ہیں, اس سے کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ اس آدمی کو ہٹا دو, یہ اتنا کرپٹ آدمی ہے, پورا کرپشن یہ سارا کر رہا ہے, اتنے اسکینڈلز. تو ہم نے کہا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ اس آدمی کو ہٹا نہیں رہا, یا کیا وجہ ہے کہ کیا مجبوری ہے اس آدمی کی. آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا مجبوری ہے اس آدمی کی, اور بہت سارے پارٹی کے دوسرے لوگ کہہ رہے تھے, اور پارٹی اس الزام کا جواب نہیں دے رہی, مگر کیونکہ آپ کو اتوار کو تقریر بھی کرنی تھی, کیونکہ اس کے بعد آپ عمران خان صاحب سے ملی بھی, NA1 والی بات بھی آپ کہہ چکی ہیں کہ سرسری طور پر آپ سے کی گئی تھی, تو ایسا یہ بات تو واضح ہے نا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور کرپشن اور جو پرویز خٹک پر آپ کے اتنے زیادہ گلے ہیں وہ نہیں ہوتے. اگر NA1 کا مسئلہ حل ہو جاتا یا آپ اتوار کو تقریر کر لیتی, یہ آپ صوبے کے عوام کے لیے نہیں, ذاتی طور پر آپ ہرٹ ہوئی ہیں تو آپ نے یہ ساری کی ساری باتیں کی ہیں, ورنہ آپ نے نہیں کرنی تھی یہ باتیں ساری. نہیں جی, میں ذاتی طور پر میں ہرٹ نہیں, میں پالیٹکس میں ہوں, اور ذاتی طور پر میں ہرٹ اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ میں ذاتی طور پر ذاتی طور پر تو میں ہرٹ ہوئی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہ میں پالیٹکس ابھی چھوڑ رہی ہوں, میں انشاءاللہ آئندہ بھی پالیٹکس میں ہوں گی, اور پالیٹکس کا مطلب پاکستان کی خدمت, پاکستانی. نہیں, مگر عائشہ صاحبہ ایک اور سوال, مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بطور ہراسمنٹ کے وکٹم آپ کی چوائس ہے کہ آپ کرپشن جو بھی کرے, اگر میں آج انہوں نے کرپشن جو بھی کرے, چاہے میں کروں, چاہے وہ کرے, چاہے کوئی اور کرے, پاکستان کے عوام کا اگر ٹیکس کا پیسہ کوئی لوٹتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں, کرپشن ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر تو بات کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, مگر اس وقت صرف اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کو تقریر کا موقع نہ ملے, اور آپ جب میٹنگ میں جائیں خان صاحب سے ملنے ہیں, آپ کی بات نہ مانی جائے, صرف اس وقت کرنا چاہیے یا ویسے بھی کرنا چاہیے؟ ویسے بھی کرنا چاہیے. اور ویسے آپ نے کبھی پرویز خٹک کے بارے میں کیوں نہیں کہا کسی بھی ٹاک شو میں جا کے یا کسی بھی اسمبلی کی اسپیچ میں؟ دیکھیں, میں نے پرویز خٹک کو کبھی ڈیفینڈ بھی نہیں کیا, پرویز خٹک کی کرپشن کو میں نے کبھی ڈیفینڈ بھی نہیں کیا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز کہ جب بھی مجھے پی ٹی آئی میں کوئی ڈیفنس کی بات ہوتی تھی, مجھے ڈیفنس آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کی تعریفیں کرتی رہی ہیں عائشہ گل علیہ صاحبہ, تعریفیں کرتی رہی ہیں آپ خیبر پختونخوا حکومت.
میں تعریفیں کرتی رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا. میں نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کی، اس میں واقعی کچھ ریفارمز آئی ہیں، لیکن جو کرپشن کا مسئلہ ہے اس کو میں بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکی ہوں. میں آپ جس فورم پہ جو بھی ٹاک شو میرا دیکھیں، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی. آخر میں مجھے یہ بتا دیں عائشہ صاحبہ، ظاہر ہے جب الزامات کی نوعیت، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بطور ہراسمنٹ وکٹم کے جو آپ کے الزامات ہیں اس کے مطابق، اور حامد میر صاحب کنفرم کر رہے ہیں انہوں نے کچھ دیکھا، مگر اس کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہے. آپ کی چوائس ہے کہ آپ 10 سال بعد بھی بولیں. بہت سارے مختلف کارپوریٹ کمپنیز میں خواتین آتی ہیں تو ان سے یہی سوال ہوتا ہے کہ اس وقت کیوں نہیں بولی. ظاہر ہے ہر انسان کی اپنی چوائس ہے کہ آپ بطور وکٹم جب چاہیں آپ بولیں اور آپ کو مگر اگر اس دن آپ کی سنڈے کو یا پھر بعد میں جو آپ میٹنگ تھی ڈیمانڈ پوری ہو جاتی تو خواتین کے حقوق یا ہراسمنٹ جو آپ کی ہوئی وہ مسئلہ رہتا یا نہ رہتا؟ آپ نہ بولتی پھر؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں وہ اس مسئلے کو میں نے اگنور کر دیا تھا کہ اس پارٹی میں میں نے عوام کی خدمت کرنی ہے، اور جب وہ تمام تر چیزیں کچھ بھی نہیں رہا اور آپ کو جب موقع بھی نہیں دیا جاتا تھا، جب آپ کو مختلف حامد میر کے پروگرام میں آپ ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں، جب کوئی بھی چیز کوئی بھی راستہ آپ کے لیے نہیں تھا اور آپ کو یعنی عوام کے ایشوز پہ بھی کوئی جو آپ اٹھانا چاہ رہے تھے ایشوز وہ آپ کو اٹھانے نہیں دیے جا رہے تھے، وہ ایشو، اور دوسرا میں پرسنلی ہرٹ ہوئی تھی تو تمام تر چیزیں مل کے جو ہے یہ چیز ہوئی. That's the point کہ یعنی کہ عائشہ صاحبہ اس بات سے قطع نظر کہ آپ کے الزامات درست ہیں یا غلط، اور ان کی ہونی ہے انویسٹیگیشن، چاہے پرسنل ہو. اور پرویز خٹک صاحب پر آپ اکیلی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو الزامات درست ہیں. معاملہ پرسنل ہے. اگر آپ کی باتیں درست بھی ہیں تو آپ پرسنلی ہرٹ ہوئی تو سامنے آئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو جاتے سنڈے اور اس کے اگلے دن تب بھی آپ یہ ساری باتیں سامنے کر رہی ہوتی. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی ماریا، عمران خان خود اپنے ہسپتال کے بارے میں کہتے ہیں کہ شوکت خانم کو کیوں بیچ میں لاتے ہو. تو یہ ماریا جو ہے، یہ ہاسپٹل جو ہے، یہ میری پاکستان کی نیشنل ہیرو ماریا تورپیکے کے نام پہ ہاسپٹل ہے، کیونکہ کے پی کے میں نئے ہسپتال تو بن نہیں سکے 5 سال میں. یہ ماریا نے بنانے کا ایک قدم اٹھایا، اور عمران خان کو اے این پی نے زمین دی تھی ہسپتال کے لیے. اے این پی والوں کا پولیٹیکل اپوننٹ تھا عمران خان، انہوں نے اپوزیشن کے باوجود اس کو زمین دی شوکت خانم کے لیے. ادھر نواز شریف نے اس کو جو ہے وہ زمین دی تھی. یہاں پہ ہم نے پرویز خٹک سے کہا کہ ہمیں زمین دے ہسپتال کے لیے، پرویز خٹک نے انکار کر دیا. تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہسپتالوں کے لیے جو آپ خود ابھی ہسپتال کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں، اعتراضات اٹھا رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو میں تو کہتی ہوں کہ جب آپ اپنے شوکت خانم کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ فلاحی کاموں کے آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں، تو میری بہن جو خواتین اور بچوں کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہے، اپنے پیسوں سے اس نے ایک ہسپتال بنانے کا وہ کیا ہے. ابھی وہ ملک شاہ محمد کی میں بات سن رہی تھی، بنوں کے جو منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں وہ گھر کو مسمار کریں گے. میں نے کہا یہ گھر نہیں ہے، یہ ہسپتال ہے. اور میرا گھر تو میں تو ایک سرکاری گھر میں رہتی ہوں، اگر میں پشاور میں رہتی ہوں، اگر ہسپتال مسمار کرنا ہے تو بالکل کریں، جائیں ماریا تورپیکے کے ہسپتال کو مسمار کریں. اور تحریک انصاف ایک نئی مثال قائم کر دے اس ملک میں کہ ہسپتالوں کو بھی مسمار کیا جا سکتا ہے. آپ کے اوپر جو ذاتی الزام لگے ہیں سیاست کی وجہ سے، اگر آپ اس پر کامنٹ کرنا چاہیں. ایک نور زماں صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے پیسے کلیکٹ کر کے مختلف چیزوں میں آپ کے والد صاحب کو دیے ہیں. یہ سارے کے سارے الزامات آج آپ کے پر لگے ہیں. پرسنل سیکرٹری وہ کلیم کر رہے تھے کہ آپ کے ہیں، کہ آپ کے والد صاحب. یہ سارے کے سارے ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صاحب پہلے کیوں نہیں بولے، مگر کیونکہ آپ اب بولی ہیں تو یہ بھی اب بولے ہیں. یہ کیا کہیں گے آپ؟ میں تو اے آر وائی کو بھی کہوں گی کہ اے آر وائی بھی بک گیا ہے، کاشف عباسی بھی بک گئے ہیں. نہیں معذرت کے ساتھ کسی چینل پر کامنٹ نہ کیجیے. اور کاشف عباسی صاحب ایک بڑی اچھی کریڈیبلٹی والے ہوسٹ ہیں. آپ اگر ان شخصیت پر کامنٹ کرتے ہیں جنہوں نے الزام لگایا، جس طرح کاشف عباسی نے جس طریقے سے پلانٹڈ طریقے سے انہوں نے کام کیا، وہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے. میں اروائی سے پوچھتی ہوں کہ کتنے پیسے لیے آپ نے عمران خان اور جہانگیر ترین جہازوں میں. میں معذرت کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ کاشف عباسی صاحب کا آپ کے ساتھ انٹرویو میں نے دیکھا ہے. میرے خیال ان کی طرف سے میرٹ پر سوال کیے گئے تھے، جواب دینا آپ کی ذمہ داری تھی. اور کسی چینل کے بارے میں نہ کامنٹ کیجیے. اگر آپ ان شخصیت کے بارے میں کامنٹ کریں. میں اس وقت دیکھیں، میں اس وقت آئی واز ڈپریسڈ، آئی واز ٹائرڈ. مجھے نیند آ رہی تھی. مجھے وہ کویسچن بار بار ٹویسٹ کر کے پوچھ رہے تھے. میں جو چیز بتانا چاہ رہی تھی وہ شاید اس طریقے سے میں بتا نہیں سکی، کیونکہ میں نیند کی صورتحال، میں تھکی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور مجھے طبیعت میری ٹھیک. مگر جو چیز آج آپ نے حامد میر صاحب کو دکھائی ہے، آپ اگر شو سے پہلے کاشف عباسی صاحب کو بھی دکھا دیتی تو کریڈیبل آدمی ہے، سینئر آدمی ہے، ان کی لائن آف کوسچننگ بدل جاتی. جو چیز آج آپ نے حامد میر صاحب کو دکھائی انہیں بھی دکھا دیتی. جی وہ میں وہ چیزیں میں پسند نہیں کرتی کہ میں اس طرح کی چیزیں دکھاؤں، لیکن جب موقع آئے گا میں دکھاؤں گی. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ابھی لوگوں کو ٹکٹ کا جھانسا دے کر، ٹکٹ کے لالچ دے کر، پیسوں کے لالچ دے کر لوگوں کو خریدا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے.
اور ان کو ہمارے خلاف جعلی سٹیٹمنٹس پہ وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہوں گے. آپ حقیقت کو نہیں چھپا سکتے ہیں. جو میں نے کہا ہے وہ ملک کی خواتین کی بہتری کے لیے کہا ہے. میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے, میں نے خواتین کے لیے ایک میسج بھیج دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. باقی میں نے اگر کوئی بھلائی کی ہے تو اس پہ اگر مجھے کوئی قصور میں نے کیا ہے تو بالکل میں یہ قصور کروں گی کہ میں حقیقت بتاؤں گی. بہت شکریہ عائشہ, بہت شکریہ. عائشہ گل علی ہمارے ساتھ موجود تھیں. ظاہر ہے ایک الزامیت کا ہے. حامد میر صاحب کو آج انہوں نے ثبوت دکھائے ہیں. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ثبوت دکھائے ہیں, جو میسیجز دکھائے ہیں عائشہ گل علی نے, وہ ان کے موقف کو تقویت بخشتے ہیں, ان کے الزام کو تقویت دیتے ہیں. لیکن میر صاحب کا بھی کہنا ہے, ہم بھی اس پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونا لازمی ہے, اس کے فورینسک انالیسس ہونا لازمی ہے. باقی جو دو الزامات ہیں جس کا پارٹی جواب نہیں دے رہی کہ خواتین کا کردار بڑا محدود ہے, یہ بات ملائکہ رضا نے کی, یہ بات ناز بلوچ کہہ رہی ہیں, فوزیہ قصوری صاحبہ سامنے نظر نہیں آتی, اس پر جواب نہیں دے رہی پارٹی. پرویز خٹک پر 5 MNA خود پی ٹی آئی کے الزام لگا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے MPA الزام لگا رہے ہیں, بار بار الزام لگ رہا ہے. جو DG احتساب تھے انہیں جانا پڑا, اس کا پارٹی جواب نہیں دے رہی ہے. اس کی تحقیق ہونا بڑی لازمی ہے. یہ سارے معاملات ہیں. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, اہم خبر اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. مری میں 2 دن کی مشاورت کے بعد فیصلے سامنے آئے ہیں. نون لیگ کی طرف سے جو کابینہ سامنے آئی ہے اس میں کیا اس کو صرف کابینہ کے طور پر دیکھا جائے یا کہیں نہ کہیں پیغامات بھی ہیں. وزیروں کے لیے کام کرنا اتنا ہی آسان ہوگا جس سے پہلے تھا یا مشکل ہوگا. سب سے اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اب مکمل طور پر 2018 تک وزیر اعظم رہیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ 45 دن بعد شہباز شریف واپس آئیں گے. یہ فیصلہ نون لیگ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ پنجاب میں جو شہباز شریف کی پالیسیز ہیں, جو ہمیں نون لیگ کی طرف سے بتایا گیا ذرائع نے, ان کا تسلسل چاہیے. اس وقت پارٹی یہ بات افورڈ نہیں کر سکتی کہ شہباز شریف کو پنجاب سے ہٹا کر مرکز میں لایا جائے اور وزیر اعظم بنایا جائے. پنجاب پر فوکس کی ضرورت ہے, الیکشن کا سال ہے, اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اب مستقل طور پر پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے اور نون لیگ 2018 کے انتخابات میں شاہد خاقان عباسی کو بطور وزیر اعظم رکھے گی اور اسی طریقے سے کیمپین کرے گی. جبکہ ابھی یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اتوار کو نواز شریف صاحب بذریعہ روڈ جائیں, مگر اس کا دائیں عمل کیا ہوگا, کیا معاملات ہوں گے, انہیں ابھی تک فائنلائز نہیں کیا گیا. اس بات پر غور ضرور ہو رہا ہے کہ اتوار کو وہ بذریعہ سڑک جائیں گے اور خطاب بھی کریں گے. اہم بات ہے نئی کابینہ میں چودھری نثار نظر نہیں آتے. ان کا جو قلمدان تھا وہ کسی اور کو دے دیا گیا ہے اور جن وزیر کو دیا گیا ان سب کے پورٹ فولیوز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. خواجہ آصف وزیر خارجہ ہوں گے, احسن اقبال وزیر داخلہ ہوں گے. دونوں اہم پورٹ فولیوز ہیں. دونوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ان پورٹ فولیوز کے جو وزیر ہیں انہیں کام کرنے کے لیے بڑا لازمی ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں. ان دونوں کی رائے اور ان دونوں کے تاثرات ماضی وہ سب سامنے ہیں. تو خواجہ آصف کا اور احسن اقبال کا بطور وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کام کرنا کس حد تک آسان ہوگا, کس حد تک ڈیلیور کر پائیں گے. خرم دستگیر وزیر دفاع ہوں گے. وزارت خزانہ کا قلمدان اسحاق ڈار کے پاس ہی رہے گا. یہ 2 وزیر ہیں جو اپنے قلمدان ریٹین کریں گے, جس میں خواجہ سعد رفیق وزیر ریلوے رہیں گے. نئی وفاقی کابینہ میں سینیٹر مشاہد اللہ کی واپسی ہوئی ہے. سب کو یاد ہوگا مشاہد اللہ کیوں گئے تھے, جب انہوں نے ایک بیان دیا تھا جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے, دھرنا 1 کے حوالے سے, مگر ان کی واپسی ہوئی ہے. پرویز رشید صاحب کی واپسی نہیں ہوئی ہے. وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے چہروں میں دانیال عزیز, طلال چودھری, پرویز ملک اور محسن رانجھا کی شمولیت بھی ہوئی ہے. ان میں سے 3 افراد نون لیگ کا, شریف خاندان کا دفاع کرتے رہے. طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ بنے ہیں. سارا افضل تارڑ, انوش رحمان اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وفاقی کابینہ میں شامل رہیں گے. یہ اہم معاملہ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ہم. طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت حسین صاحب بہت شکریہ, آپ نے یہ خبر بریک بھی کی. یہ بتائیے گا کوئی میسیجنگ ہے کابینہ میں یا بس اس کو کابینہ آ گئی اسی طور پر دیکھا جائے؟ دیکھیں پیغام تو ظاہر ہے ہم تشریح کے ذریعے نکال سکتے ہیں, لیکن اگر آپ فارن منسٹر کو دیکھیں اور انٹیریئر منسٹر کو دیکھیں اور ڈیفنس منسٹر کو دیکھیں اور مشاہد اللہ صاحب کی کم بیک کو دیکھیں, پھر دانیال عزیز کی آمد کو دیکھیں, طلال چودھری کو دیکھیں, محسن رانجھا کو دیکھیں, تو اس 7-8 نام جو ہیں وہ تمام کے تمام وہ ہیں جنہوں نے تمام پاناما لیکس کے درمیان بالخصوص اور عمومی طور پر نہ صرف نواز حکومت کا بڑا زبردست دفاع کیا بلکہ بڑھ چڑھ کر پبلک سٹینڈ بھی لیا. تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو اس میں آپ کو
کوئی جھول والا منسٹر نظر نہیں آئے گا, کوئی ایسا نہیں نظر آئے گا جس کے بارے میں کہا جائے کہ ٹھیک ہے اس کا ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں ادھر ہوتا ہے. تو اگر پیغام آپ کو تلاش کرنا ہے تو وہ یہ کہ جو ڈائی ہارڈ جیالے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, اور جو ڈیپوز پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں, ڈسکوالیفائڈ پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے تھے, ان کو جگہ دی گئی ہے. تو پیغام تو یہ ہے. دوسرا پیغام یہ بھی ہے کہ فارن منسٹر اب موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری نثار نے اپنی اس پریس کانفرنس میں جو انہوں نے ٹائم کیا تھا سپریم کورٹ کے ڈسیژن کے ساتھ, اس میں انہوں نے خواہش کا ایک اظہار کیا تھا اس سے پہلے بھی کہ وہ فارن منسٹر بننا چاہتے تھے. تو وہ خواہش جو ہے اب خواجہ آصف صاحب کی توسط پوری نہیں ہوگی. میں آپ سے پہلے سوال میں پوچھ رہا تھا کہ کوئی پیغام تو نہیں ہے چودھری نثار کا تعلق واسطہ کیا رہا ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ پوسٹنگ ہے. میں پہلے سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی میسیجنگ تو نہیں ہے, مگر اس کا کانٹیکس الگ تھا سوال کا. مگر خواہش کا اظہار کیا ہو چودھری نثار صاحب نے بنا دیں خواجہ آصف صاحب کو, تو اس کی بھی ایک الگ میسیجنگ ہوتی ہے. وہ والی میسیجنگ کی گئی. جی بالکل. میرے خیال میں یہ جو کابینہ ہے یہ ایک ایسی کابینہ ہے جس کے ذریعے نہ صرف اگلے 8-9 مہینے پورے کرنے ہیں, بلکہ جو نیا وزیر اعظم ہے اس کے پاؤں بھی جمانے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کابینہ نے جو سیاسی معاملات پارلیمان کے باہر چل رہے ہیں اس سے بھی نپٹنا ہے. تو میرے خیال میں وہ تمام لوگ جو نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کور ممبر ہیں, میڈیا کے اوپر ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں, ان تمام لوگوں کو جگہ دی گئی ہے. مشاہد اللہ صاحب کی واپسی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے خود بھی ذکر کیا, بہت اہم سگنل ہے. تو لگتا نہیں ہے کہ اس کابینہ کے اندر کہیں پر یہ مظاہرہ کیا گیا ہو کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی منسٹر بنایا گیا. تو صاحب چودھری نثار کا کابینہ میں نہ ہونا ان کی اپنی چوائس, منایا نہیں گیا, کوئی گیا نہیں, یا منایا گیا چوائس پر وہ آئے نہیں؟ دیکھیں میرا جو تجزیہ ہے, تھوڑی سی معلومات ہیں, اس کے مطابق چودھری نثار نے جب پریس کانفرنس کی تھی اور اس کے اگلے 12-14 گھنٹے کے بعد سپریم کورٹ کا ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ آ گیا تھا, تو اس سے کم از کم ایک امیج یہ بنا تھا کہ شاید چودھری نثار نے ٹائم کیا ہے اپنی پریس کانفرنس کو, اور وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے تو آپ اس کو تسلیم کر لیں. تو چودھری نثار کے جو تعلقات ہیں اور پاناما کے اندر جب پیشیاں بھی ہوتی تھی تو وہ غائب تھے مکمل طور پر. میرا خیال ہے کہ وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے اس کابینہ کے اندر. سب ساتھ میں بتائے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کے 4 سال پر اگر نظر ڈالیں, 4 سال پر, تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ میاں صاحب کی جو کابینہ میں لوگوں کو رکھنے کا معیار ہے وہ کمپیٹنس نہیں ہے, وہ لائلٹی ہے کہ آپ وفادار کتنے رہے ہیں, پارٹی کے ساتھ کتنا کھڑے رہے ہیں. ایک بندہ انہوں نے پرفارمنس کے اوپر فارغ نہیں کیا, اپنے جو کرنا پڑا وہ بھی تعلقات کی وجہ سے پرویز رشید صاحب, طارق فاطمی صاحب یا پھر مشاہد اللہ صاحب. یہ ایسی کابینہ دکھتی ہے آپ کو جو کہ کمپیٹنس کی بنیاد پر الیکٹ کی گئی ہو اور کمپیٹنس کی بنیاد پر ڈیلیور بھی کرتی نظر آئے؟ دیکھیں میرے خیال میں ڈیلیوری کے لیے کوئی نیا ایجنڈا تو سامنے آ نہیں سکتا, وقت بڑا محدود ہے, آپ خود سمجھتے ہیں. اور وزیر اعظم نے جو تقریر کی تھی اپنے انتخاب کے فوراً بعد, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کام ایجنڈا کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ایجنڈا کو جو ہے اس کے اندر نئے ایلیمنٹ شاید وہ بہت کم لائیں. تو جو تسلسل ہے وہی نظر آئے گا. جہاں تک لائلٹی کا تعلق ہے تو میرے خیال میں لائلٹی بہت بڑا فیکٹر رہتی ہے کابینہ کی سلیکشن میں. پاکستان میں بھی ہے, دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہے. اب امریکہ کے اندر اگر صدر ٹرمپ جو ہے کوئی اچھی مثال نہیں ہے, لیکن پھر بھی مثال لے لیں, اگر وہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ذریعے ایک سپر پاور چلا رہے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جمہوریت کے اندر بھی لائلٹی کا فیکٹر جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. بہت شکریہ. طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اہم نام ہیں, بھی نظر آتی ہے, مگر ایک کابینہ ہے جس نے 2018 تک رہنا ہے, کیونکہ نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف 45 دن بعد وزیر اعظم نہیں بنیں گے. پنجاب میں شہباز شریف کے تسلسل کی ضرورت ہے اور 2018 تک شاہد خاقان عباسی ہی وزیر اعظم رہیں گے. آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی, جو ریمارکس کم از کم ریمارکس کی حد تک لگتا ہے کہ جو عدالت کے سامنے آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے نااہلی کیس کے حوالے سے, اس میں نہیں لگتا کہ نون لیگ کی جو خواہش ہے کہ عمران خان بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں وہ اس میں اس کی کوئی تعبیر ہوگی, اس خواب کی کوئی تعبیر ہوگی. ریمارکس کی حد تک ایسا لگتا ہے, فیصلہ زیر عدالت نے کرنا ہے. کیوں لگتا ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پاکستان میں ان دنوں سیاست کارکردگی اور اصولوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ الزامات اور اختلافات کی بنیاد پر ہوتی نظر آ رہی ہے, اور یہ سیاسی لڑائی پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ عدالت میں لڑی جا رہی ہے.
पनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अब इमरान खान की नाअहली का केस जेर समाअत है। इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर उनके वकील अकरम शेख ने आज ममनुआ फंडिंग, नियाजी सर्विसेज और बनी गाला इरादी पर जवाबी दलाइल दिए। आज भी अकरम शेख और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आईनी और कानूनी नकात पर अहम मुकालमा हुआ और बात हुई। अहम बात यह है कि हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने आज भी अपने दलाइल में नवाज शरीफ की नाअहली का हवाला दिया। हम पहले भी कह रहे हैं कि पनामा केस चला इतना बड़ा कि बार बार उसका हवाला सामने आता है। आज बनी गाला जायदाद पर दलाइल का आगाज करते हुए अकरम शेख ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने 4 मरतबा बनी गाला जायदाद से मुताल्लिक अपने बयान को तब्दील किया। बनी गाला का ताजमहल बनने से पहले जमायमा पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर चुकी थी। इमरान खान ने जवाब में लिखा है कि जमायमा ने 2002 में बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। जमायमा के जाने के बाद घर बनाने की क्या जरूरत थी? अकरम शेख के दलाइल पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि जमायमा ने हुरासा किए जाने पर लंदन जाने का फैसला किया था। जमायमा को वापस लाने की कोशिश भी हो सकती है। मियां बीवी में क्या चल रहा था हम कैसे कह दें? मुमकिन है जमायमा इमरान खान से नहीं, हालात से नाराज हो। अदालत में मियां बीवी का मामला जेर बहस लाना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अकरम शेख ने जवाब दिया कि मुमकिनात और इम्कानात तो बहुत कुछ हो सकते हैं। राशिद खान को भी इल्म था कि बेगम साहिबा रूट कर मेके जा चुकी हैं। जमायमा का सिटी बैंक में अकाउंट था, फिर भी रकम राशिद खान को भिजवाई गई। अदालत में समाअत के दौरान अकरम शेख ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान ने बनी गाला इराजी के लिए दिया गया 1 करोड़ 45 लाख जाहिर नहीं किया था। चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा कि क्या कर्ज को जाहिर करना भी जरूरी है? अकरम शेख ने जवाब दिया कि इंतखाबी फॉर्म के सफा नंबर 7 पर जाहिर करना जरूरी था। इस जवाब पर जस्टिस फैसल अरब ने सवाल उठाया कि अगर कोई उम्मीदवार भाई से लिया गया 20 लाख का कर्ज जाहिर ना करे तो आर्टिकल 62 लगेगा, जिस पर अकरम शेख ने नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल करार दिए जाने का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि बेटे ने बाप के साथ 10,000 दिरहम तय करके ना दिए तो वालिद नाअहल हो गए। अकरम शेख के जवाब पर जस्टिस उमर अता बदियाल ने कहा कि अदालती फैसला पढ़ना है तो पूरा पढ़ें, अमूमी बात ना करें, पहले इस फैसले को पढ़ें। पनामा केस में असासों का मामला था, यहाँ कर्ज की बात है। जस्टिस उमर अता बदियाल ने मजीद रिमार्क दिए कि एडवांस अदायगी को गोशवारों में जाहिर किया गया है। इंतखाबी फॉर्म के सफ़ा नंबर 9 जरा गौर से पढ़ लें, किसी की जाती जिंदगी को ना खोलें। अगर जराए बताए गए हैं तो फिर ज्यादा आगे ना जाएं। बनी गाला इराजी के मामले पर भी अदालत अकरम शेख के दलाइल पर कायल होती नजर नहीं आई। जजेस ने कुछ कानूनी नकात उठाए, उनके जवाब मांगे। अकरम शेख ने अदालत को बताया कि इंतखाबी फॉर्म में असासे मुंतकिल करने का कॉलम खाली छोड़ा गया है। जमायमा का बयान है कि उनके नाम पर बेनामी जायदाद खरीदी गई है। बनी गाला इराजी का कब्जा और असल मिल्कियत इमरान खान की है। टैक्स बचाने के लिए इराजी जमायमा के नाम खरीदी गई। इमरान खान ने जमायमा से लिया गया कर्ज भी जाहिर नहीं किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सवाल किया कि जमायमा से रकम आई और उनके नाम से जमीन खरीदी गई तो इसमें कर्ज कहां से आ गया? क्या बीवी के नाम पर जायदाद लेना जुर्म है? सिर्फ बेनामी लिखने से जमीन बेनामी नहीं हो जाती। बच्चों और अहलिया के नाम पर जमीन की खरीदारी आम बात है। चीफ जस्टिस की जानिब से उठाए गए कानूनी नकात और सवालात पर अकरम शेख ने एक केस का हवाला देते हुए कहा कि केस में शौहर ने बीवी के नाम घर खरीदा, दोनों को कैद हो गई। अकरम शेख की यह दलील भी चीफ जस्टिस को कायल नहीं कर सकी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जिस केस का हवाला दे रहे हैं मुमकिन है वो घर करप्शन के पैसों से खरीदा गया हो, कोई जुर्म हुआ होगा तो ही सजा मिली होगी। मियाँ बीवी के दरमियान मामलात की नोयत बहुत मुख्तलिफ होती। बनी गाला इराजी के साथ अकरम शेख ने आज ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड पर भी दलाइल दिए। उनका कहना था कि इमरान खान ने लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत जाहिर की, जबकि हकीकत में इमरान खान लंदन फ्लैट्स के नहीं बल्कि नियाजी सर्विसेज के मालिक थे। अकरम शेख का कहना था कि नियाजी सर्विसेज 1 अक्टूबर 1983 से अक्टूबर 2015 तक कायम रही, लेकिन अदालत में नियाजी सर्विसेज के अकाउंट्स की तफसीलात सिर्फ 2 साल की जमा करवाई गई। नियाजी सर्विसेज को लंदन फ्लैट से किराए की मद में 2,08,000 पाउंड मिले। फ्लैट की फरोख्त से 6,90,000 पाउंड मौसूल हुए। जमायमा को नियाजी सर्विसेज के अकाउंट से 5,62,000 पाउंड अदा हुए। जस्टिस उमर अता बदियाल ने रिमार्क दिए कि इमरान खान के मुताबिक उन्हें किरायादार से कुछ नहीं मिला था। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क दिए कि इमरान खान ऑफशोर कंपनी के ना शेयर होल्डर थे न मुंतजिम थे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि लंदन फ्लैट्स का असल मालिक कौन है। इमरान खान के मुताबिक वो फ्लैट के बेनिफिशियल मालिक हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से पूछे गए सवालों पर अकरम शेख ने बताया कि ट्रस्ट के तहत जो असासे से फायदा उठाए वो बेनिफिशियल मालिक होता है। लंदन फ्लैट्स के मालिक इमरान खान नहीं, नियाजी सर्विसेज थे। इमरान खान ने वो फ्लैट जाहिर किया
जो उनका था भी नहीं, और शेल कंपनी चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, असासा होती है और उसकी फरोख्त की रकम बेनिफिशियल मालिक को ही मिलेगी। अकरम शेख की दलील पर जस्टिस सुब्रता बंदियाल ने कहा कि आप चाहते हैं कि कागज़ पर मुश्तमिल चीज़ को असासा कहा जाए। आपका नुक्ता नोट कर लिया है कि 3 पाउंड की कंपनी भी असासा है। अकरम शेख ने अदालत को बताया कि एमनेस्टी स्कीम अफराद के लिए थी, कंपनियों के लिए नहीं। फ्लैट गलत तौर पर एमनेस्टी स्कीम में जाहिर किया गया। फ्लैट इमरान खान की नहीं, नियाजी सर्विसेज के नाम था और नियाजी सर्विसेज एमनेस्टी स्कीम के लिए अहल नहीं थी। ये दलाइल जारी हैं और अब दायरे अब केस की समाअत 1 महीने बाद होगी। और ऐसा नहीं लगा कि नियाजी सर्विसेज के अलावा जो बाकी आर्गूमेंट है उस पर कोई कन्विंस कर पाए हैं। नियाजी सर्विसेज पर भी जो कंपनी की कीमत है उस पर नहीं लगा कि जो आर्गूमेंट है और जो नून लीग की ख्वाहिश है, कम अज़ कम लगता है ऑब्जर्वेशन से कि वो नून लीग की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।